मुझे काफ़ी ॾींहं थी विया हुकूमतूं नयूं अची वियूं तव्हां वटि सवाल जवाब काफ़ी हूंदा इन करे थोड़ो आप सबसे बात भी कर लें। नए मिनिस्टर साहब भी आए, मैंने कहा उनसे भी हो जाए। करें ऐं कहा शॉर्ट तो कहें जेकी ॿ टे पोइ सवाल भले बिल्कुलु बिल्कुलु। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज ही आपसे कहा था कि एक आपसे मुलाकात होनी चाहिए, काफ़ी दिन हुए बातचीत नहीं हुई, मुल्क में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और उस पर भी आपके ज़रूर सवालात होंगे। काफ़ी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी नए आए, मैंने कहा वो भी साथ हो जाए, सईद भी साथ हमारे हैं और इंफॉर्मेशन से ताल्लुक़ रखने वाले स्पोक्स पर्सन मुर्तज़ा वाहब भी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन साथ हैं। दो तीन चीज़ें मैं कुछ जिक्र करूँगा आपको और फिर उसके बाद आपसे सवालात ले लूँगा। सबसे पहले मैं हमारी जो कोशिश थी, मेहनत थी और जिस तरीके से पिछली हुकूमत हम जब कहते थे कि एक बेस हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट जो एक आइनी तरीके से निकली है, एक गरीबों की दुश्मन हुकूमत है, उसकी जो प्रूफ था वो हमें मिल गया जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नए जो इलेक्ट हुए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी पहली तकरीर की, उसी में आया होंगे और मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे, उनकी हिदायत पे मिनिमम वेज जो की थी मज़दूरों की वो 25,000 रुपये की थी 1 जुलाई 2021 से। अनफॉर्चुनेटली जो एम्प्लॉयर्स थे, यानी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या मालिकान हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई और वो हाई कोर्ट चले गए उसके ख़िलाफ़। और हाई कोर्ट में और आगे जाके फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। जब हाई कोर्ट में उनका काम नहीं हुआ, सबसे जो हमें मुश्किल चीज़ लग रही थी, जिसका जवाब हमारे पास नहीं था, वो ये था कि जी क्या महंगाई या गरीबों का एहसास सिर्फ सिंध हुकूमत को है, जबकि वाकई ये हालत थी। सिर्फ आप लोगों ने 25,000 रुपये मिनिमम वेज की है, बाकी सूबों ने तो 20,000 21,000 ये मिनिमम वेज की हुई है। तो आप सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान क्यों देना चाहते हैं? हम तो गरीबों के, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी मेरे पास आए और उनका यही कहना था कि जी आप सिर्फ सिंध की इंडस्ट्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं, सिंध की ट्रेड को क्यों टारगेट कर रहे हैं, बाकी जगह पे कम है, आप 25,000 करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की उस ज़माने में, सईद गनी साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से बात की कि किसी तरीके से जो मज़दूरों के लिए इस वक्त मुश्किल है, जो महंगाई के तूफ़ान बरपा है, उस हिसाब से उनको यह बावर कराया जाए कि 25,000 करें, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। हाई कोर्ट ने तो हमें कहा कि जी इनको कंटिन्यू करें, फिर वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल रीजंस पे और इस वजह से कि बाकी सूबों में तो है नहीं, सिर्फ आप सिंध में क्यों कर रहे हैं ये मिनिमम वेज 25,000, वो उनकी अपील जो वो मंजूर कर ली थी। और हम दोबारा, इन्होंने हमें कहा कि जी मैं मिनिमम जो वेज बोर्ड है उसमें जाएं, उसमें एम्प्लॉयर की भी नुमाइंदगी होती है और तरीक़ेकार ये है कि आपने वापस उधर जाना चाहिए। लेकिन मेन वजह जिसकी वजह से एम्प्लॉयर भी राज़ी नहीं हो रहे थे वो यही थी कि बाकी सूबों में कम है और आप इसको 25,000 क्यों कर रहे हैं मिनिमम वेज को। जिस दिन ये आया हो गया था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में एक आइनी तरीके से इमरान खान साहब, जो अब तो बहुत बातें कर रहे हैं, अभी उनको खुद समझ नहीं आ रही, कभी किस तरफ जाते हैं कभी किस तरफ जाते हैं, कभी कहते हैं आलमी साजिश है, कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है। लेकिन उनको एक चीज़ मैं समझा दूं, अगर वो समझना चाहें, समझ से बाहर है, उनके जो पीछे चलने वाले वही समझ से बाहर है कि एक ही वजह थी उनकी नाअहली, उनकी बेसी
لوگوں کا احساس نہیں ہونا، اور اس وجہ سے ان کو نکالا گیا، اور نکالا گیا آئینی طریقے سے. جیسے ہی وہ نکلے تھے ہمیں پتہ تھا کہ جی اب حکومت یہ چلی گئی ہے اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک شراکت کرے گی. اور اس وقت اسی دن میرے سے بات ہوئی جب شہباز شریف صاحب کنفرم تھا کہ اس دن الیکٹ ہو جائیں گے، الیکشن تھے اور ان کے بعد انہوں نے تقریر کرنی تھی، تو کہا گیا کہ امیڈیٹ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. 2-3 تجاویز دی تھی، ان کو تجاویز تھیں اس پہ کامنٹ کیے تھے، اور ایک تجویز ان میں یہ تھی میری کہ جی یہ 25,000 روپے منیمم ویج کریں. میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے یہ جو ہماری سندھ حکومت کی ریکویسٹ تھی وہ مانی، اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ منیمم ویج 25,000 روپے کرنے کا اعلان کیا تھرو آؤٹ پاکستان. تو سندھ صوبے نے جو پہل کی تھی، سندھ صوبے نے جو غریبوں کے لیے ایک ریلیف اس مہنگائی میں دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پورے پاکستان میں رائج ہوگا. اس سلسلے میں سعید اس کو فالو کر رہے ہیں بڑی کلوزلی تاکہ اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر دی جائیں. ایک چیئرمین ویج بورڈ بنانا ہے، اس میں ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں امپلائرز، امپلائی اور حکومت، ان کے تینوں کے 4 نمائندے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو اپروو کرنا ہے. اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا، اس لیے کہ پورے ملک میں 25,000 روپے پرائم منسٹر، جیسے ہم نے کہا کہ ہماری تجویز پہ وہ اعلان کر چکے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. دوسری چیز جو میں جلدی سے 2-3 چیزیں ٹچ کروں گا، پھر آپ کے سوالات لے لوں گا، کہ مہنگائی کا جو طوفان، اور خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں اگین ہم نے یہاں پہ بچت بازار کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بینظیر آباد، سکھر اور لاڑکانہ، اس میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ آٹا ان بچت بازاروں میں 40 روپے کلو لوگوں کو ملے رمضان شریف کے مہینے میں. اور یہ اس وقت بچت بازار سارے چل رہے ہیں. میں نے اپنے جو پبلک ریپرزینٹیوز ہیں اور وزراء ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ خود وزٹ کریں اور ان بچت بازاروں میں جا کے انشور کریں کہ پبلک کو یہ آٹا ملے. اور اس سلسلے میں حکومت جو سبسڈی دے رہی ہے سندھ حکومت، وہ تقریباً 462 ملین یعنی 46 کروڑ 20 لاکھ روپے کی سبسڈی اپروو کی ہے ہم نے، تاکہ یہ لوگوں کو سستے آٹا ملے. اس کے ساتھ ساتھ چینی کا بھی ہم نے شوگر ملز کے ساتھ تھوڑی بات کر کے، تاکہ چینی بھی 70-75 کلو میں ملے، اور جو گھی ہے وہ بھی 410 روپے کلو میں ملے. یہ بھی کوشش ہماری ہے کہ انہی بچت بازاروں میں یہ بھی اویلیبل ہو. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی یوٹیلیٹی سٹورز کو کہہ دیا ہے، اچھی میڈیا پہ اوکے، کہہ دیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں کہ وہاں پہ بھی یہ سستی چیزیں جو یوٹیلیٹی سٹورز کا پڑا رہتا تھا. اور فیڈرل گورنمنٹ پہلے اتنی زیادہ، میں نے کہا نا، اس جو پچھلی حکومت گئی ہے اس کو احساس نہیں تھا غریبوں کا، وہ کوئی انیشیٹو نہیں لیتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی. اب ایک چینج جو آئی ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، اور اس کولیشن گورنمنٹ کے سب ممبران کوشش کر رہے ہیں کہ جو کم ٹائم ہے، اس لیے کہ ٹائم اگر یہ پورا ٹرم چلتا ہے 1.5 سال کا ٹائم ہے، اور کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس 1.5 سال میں ہم نے 5 سال کا کام انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے، اور سندھ حکومت بھی یہی کوشش کر رہی ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پچھلے 4-5 دن سے بڑھ گئی تھی. میری کے الیکٹرک کے ایم ڈی سے بات ہوئی، میں نے ان کو تنبیہ کی ہے، انہوں نے کچھ ریزنز بتائے. ان ریزنز کا پھر میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کی تھی کہ کچھ شارٹیج آ رہی تھی این ٹی ڈی سی سے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پھر کے الیکٹرک کے ایم ڈی سے کنفرم کیا. اب ان کو واپس جو 2-3 دن شارٹیج ایک آئی تھی اکارڈنگ ٹو دیم، وہ پوری بجلی مل رہی ہے.
اور انہوں نے مجھ سے انشور کیا ہے کہ سوائے ان علاقوں میں جہاں پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، جہاں پہ پیمنٹس پراپر نہیں آتی تھیں، باقی لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی. میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے اپنے پلانٹس چلیں. ادھر بھی ان کی ایکسپلینیشن یہی تھی کہ جی جہاں پہ گیس کی پریشرز کم ہیں وہاں پہ دن کو وہ پلانٹس نہیں چلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے. لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ کراچی میں بجلی پوری ملے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے، پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے تب بھی، اور میں پھر اسلام آباد میں بھی ان سے میں نے کال آن کی تھی، تو میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ ہیسکو اور سپکو کے ایریاز میں شدید لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے رورل ایریاز میں، اس کو ایڈریس کریں. ہم اس کو بھی فالو اپ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انہوں نے ریزنز بتائیں، مجھے پرائم منسٹر نے بتایا خود. اس دنوں بعد میں پبلک بھی ہوئی تھی بات، انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے فیول ہی نہیں خریدا ٹائملی. جب گیس نہیں ہوگی، ایل این جی نہیں ہوگی، فرنس آئل نہیں ہوگا تو پلانٹ کس چیز سے چلیں گے. ان کی جو کوئی پلاننگ نہیں تھی. امید کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اب ان چیزوں پہ گرفت لے گی. ہے مشکل کام، جو تباہی یہ پھیلا کے گئے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو پورا یقین دلایا ہے کہ سندھ حکومت پوری طریقے سے تعاون کرے گی، اور ہم آپ کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے، سندھ حکومت کی جہاں بھی مدد کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں. ایک خاص طور پہ ایک میہڑ میں جو فائر آگ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا بہت ہی افسوسناک تھا. میں خود ادھر گیا تھا، جو گاؤں والے تھے ان سے ملا، ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا جو قیمتی جانیں خاص طور پہ بچوں کی ضائع ہوئی ہیں اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے. لیکن میں نے ادھر جا کے ان کے ساتھ دعا بھی مانگی اور ان کو یقین دلایا کہ حکومت آپ کی ہر ممکن مدد کرے گی. اور اس سلسلے میں میں نے ادھر ہی اعلان کیا تھا کہ جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کی کمپنسیشن، اور جو انجرڈ ہیں، اور وہ 24 گھنٹے نہیں تو 36 گھنٹے میں وہ چیکس تیار ہو کے وہاں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ان کو. اس کے علاوہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا، اور اس میں سے بھی 75 لاکھ روپے جو 1 کروڑ انہوں نے اعلان کیا تھا جو امیڈیٹلی ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اور دے سکے، وہ ادھر ان کو لوگوں کو مل گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ڈیمیج ہے اس کی جو بھی کاسٹ ہو، میرے پاس ایک پریلیمنری نمبر ہے لیکن وہ نمبر میں ابھی آپ کو نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ وہ کنفرم ہو جائے، لیکن جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے وہ ہم حکومت پورا کرے گی. اور اس کے علاوہ اس دن سے ہم ان کو ٹینٹس مہیا کر دیے تھے، راشنز اور باقی ضروریات دے رہے ہیں، اور ان کے گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے. انتظامی طور پہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے ادھر ہی فون پہ سارے آرڈر دے دیے، میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے امیڈیٹلی ایک ہوم سیکرٹری کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ مجھے 3 دن میں رپورٹ دیں، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جو ایکشن لیں. اس لیے آج کل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی ہٹاتے ہیں وہ جا کے کورٹ سے اسٹے لے آتا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو. اتنا سیریس بات ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں جو بھی ہوم سیکرٹری نے انکوائری کی اور اس کی جو پریلیمنری رپورٹ تھی، اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں، اس پہ پوری طریقے سے عمل ہو گیا ہے. وہاں پہ ڈی ایچ او دادو، اسسٹنٹ کمشنر میئر، مختار کار میئر اور ٹاؤن آفیسر یہ سسپینڈ ہوئے، ان کے خلاف انکوائری ہوگی. ڈپٹی کمشنر کو ٹرانسفر کر کے اس سے بھی ایکسپلینیشن لی جائے گی. کمشنر کو بھی ایکسپلینیشن ایشو کی ہے کہ وہ دیر سے پہنچے تھے ادھر. یہ ساری انتظامی جو تھی باتیں وہ کی ہیں. میں نے اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ منسٹر سے کہا ہے کہ پورے سندھ میں ہمیں اپنی انوینٹری بنانی چاہیے فائر ٹرکس کی. میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہا ایمبولینسز کے بھی ہمارے پاس، وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو میں رائٹ ہوگا تو بتاؤں گا. ہمارے پاس اور ایمبولینسز آ رہی ہیں جو ہم جس طریقے سے ڈپلوائے کریں گے، کوشش یہی ہوگی کہ کوئک رسپانس ہو پورے پروونس میں. لیکن اس وقت جو ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ساری ایویلیویٹ کر کے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات جو دوبارہ نہ ہوں
گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں کل بھی ایک میڑ میں ایک آگ اور لگی تھی. نورپور گاؤں ہے بٹ سرائی میں. اس کے علاوہ باقی ایک اور جھنڈو خان گاؤں ہے, اس میں بھی آگ لگی ہے. تھر میں ایک گاؤں میں آگ لگی. تو یہ گرمیوں میں یہ لگتی ہیں, ایسے آگ لگتی ہے. تو ہم نے انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے فائر فائٹنگ اکوپمنٹ وہ موجود رہے, آپریشنل رہے اور ٹائملی پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے میڈیکل ایمبولینسز یا ہماری جو میڈیکل ٹیمز ہیں وہ بھی وہاں پہنچے. یہ کچھ میجر چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. خاص طور پہ جو میں نے کہا تھا ویج کا یہ دے دیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے صوبے میں اس کو سب سے پہلے رائج کریں گے اور انشور کریں گے کہ لوگوں کو 25,000 کی ویج ملے. سائیں آپ دو جانور صاحب ایک آپ پہلا سوال, دونوں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایشو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ وہ پوری انوینٹری کر کے ایک ایک جو بھی اکوپمنٹ ہے ہمارا اس کی کیا کنڈیشن ہے, اس پہ کیا خرچے یہ کرتے رہیں مینٹیننس کے, تو پتہ چلے اور اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا تاکہ ہم اپنی پوری جو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ جہاں جہاں بھی ہے ہم اس کو کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا بھی تھا کہ ہمارا جو سول ڈیفنس کا محکمہ ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے. میں خود ادھر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر بھی فالٹ ہے, نہیں تو جہاں پہ بھی پبلک جمع ہوتی ہے, یہ کانفرنس روم ہے, اس کی 40-50 لوگوں کی قریب کیپیسٹی ہے, اور اس میں فائرنگ ایکسٹنگویشر نہیں ہے, ہونا چاہیے. یہ سب کوتاہیاں ہیں سول ڈیفنس وغیرہ کی جو کہ ہم نے پوری کرنی ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کی بات کی, ایڈوائزر لا بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کتنے دن, ہاں سون نہیں ٹائم بتائیں تاکہ ہم 2 دن میں انشاءاللہ وہ فنکشن کریں. اسی ہفتے میں آپ کو پبلک سروس کمیشن کسی بھی طریقے سے فنکشن کر کے دیں گے. اس لیے کہ یہ احساس آپ کو تو ہے, سب کو ہوگا, آپ کو تو احساس ہے اور ہمیں بھی وہ احساس ہے کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, لیکن ان ویکنسیز کی وجہ سے, ان لوگوں کو بھرتی نہ کرنے کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ بیٹھ رہی ہے. اور یہ نہ صرف ادھر پرابلم ہے, پبلک سروس کمیشن کا جو 16 گریڈ سے اوپر کی نوکریاں کرتی ہے, 5 سے 15 والی بھی ہماری کوٹوں میں پھنسی ہوئی ہیں. 1 to 4 کی ہم اب کر رہے ہیں پروسیس اور فائنل ہوگا, لیکن ان جگہوں کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے. اور بالکل اپارٹ فرام تھنک کہ ہماری بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, پوری حکومت نہیں کام کر رہی ہے. میں نے انہوں نے 2 دن کہا ہے ایڈوائزر صاحب نے, میں یہ ہفتہ دے رہا ہوں کہ دیر سے نہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ پبلک سروس کمیشن کو فعال کروا دیں گے. کامران اچھا سیم سر, یہ بتائیے گا آپ کے بجٹ بازاروں کا ذکر کیا, رمضان کا ختم ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد کیا لائم ہوگا, اس لیے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کو ایزیلی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اور جو ہیں بہت مہنگی ہے. دیکھیے تو اس کے بعد کا پلان بتائیے. اس وقت تو ہمیں رمضان شریف کے لیے تھا کہ جو باقی ٹائم رہ گیا تھا رمضان کا, اس میں لوگوں کو کچھ صرف یہ 10 سے 15 دن یہ سبسڈی دینے میں ہمیں تقریباً ½ ارب روپیہ, 500 ملین 462 ملین جو کہ یہ لگتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر پورے سال یہ کریں تو کتنا پیسہ جائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد جو مہنگائی اوپر کی طرف جا رہی تھی کم از کم سٹیبلائز ہو جائے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گی, اور اس پہ ہم ساتھ کام کریں گے. ہم کوشش کریں گے, لیکن اگین جو کوانٹم اتنا زیادہ ہے کہ شاید صوبائی حکومتیں اپنے ریسورسز سے یہ پورا نہ کر سکیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ ریلیف کو آگے کچھ کنٹینیو کرنے کا طریقہ کیا جائے, لیکن میں بڑا
کینڈیڈلی آپ سے کہوں گا کہ اس وقت ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ریسورسز اتنے ہیں نہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے کنٹینیو کر سکیں. جی سی ایم صاحب، وہ لوکل گورنمنٹ سے متعلق میرا سوال تھا کہ اپوزیشن جو جی ڈی اے ہے سندھ میں خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت ہم جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت ہم الیکشن کریں گے، کیونکہ سندھ حکومت ہوگی ہم سے پہلے یہ خط پہ لکھ چکی ہے کہ ہم لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرا سکتے. دوسری طرف ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، وہ ان کا ہی کہنا ہے. دوسری طرف ان چیز سے جواب لے لیجیے گا، ہم نے کوئی ایسا خط نہیں لکھا. کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا بنی ہے اور لوکل گورنمنٹ میں کیا مزید کوئی قانون میں تبدیلیاں کی جائیں؟ نہیں، قانون میں قانون اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اس وقت ایک قانون اسٹینڈنگ کمیٹی میں یا کیا کہتے ہیں اس کو اسپیشل کمیٹی جو سلیکٹ کمیٹی میں آلریڈی موجود ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوئی تھی، اور یہ پبلک ہے چیز سب کو پتہ ہے، اس میں ان کا اور ہمارا، بلکہ ہم نے آپ سب کو یاد ہوگا جو قانون ریفر کیا تھا اسٹینڈنگ یہ سلیکٹ کمیٹی میں، اس میں لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حوالے سے جو اس میں چینجز لانی ہے وہ انکارپوریٹ کرنی ہے. متحدہ قومی موومنٹ اس تو فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ کولیشن میں ہے اور صوبے میں بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے سے کوآپریشن سے کام کر رہے ہیں، ہماری میٹنگز بھی چل رہی ہیں ان کے ساتھ، جس پہ قانون پہ کام ہو رہا ہے. اس قانون کو ہم لے کے آئیں گے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مناسبت سے، جو بھی چینجز کرنی ہے وہ اس میں لائیں گے. لیکن اس سے الیکشن کے شیڈیول کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ فنکشنز کی بات ہے کہ کیا فنکشن آپ نے کوئی زیادہ دینا ہے یا کچھ کم کرنا ہے. جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے اس پہ قانون سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جی ڈی اے والے شاید سمجھ نہیں سکے ہیں بات کو. جی ڈی اے والے ویسے ہی دیر سے سمجھتے ہیں چیزیں. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پتہ نہیں وہ سمجھے نہیں، نہ انہوں نے ریزائن کیا، نہ تیتر رہے نہ بٹیر رہے. تو ادھر بھی یہی ان کی پوزیشن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کہیں جو باقی تھوڑے بہت ہیں نا وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ انہوں نے دیکھ لیا. سیکوینس ہے ارباب چانڈے صاحب. ایک ایک کر لیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب یہ عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے معاشی طور پر آپ کو بہت ہی زخم رسانے کی کوشش کی. این ایف سی کے پیسے نہیں دیے، بہت ساری چیزیں، اور پانی میں بھی ہمیں بہت سارا انہوں نے حسن تیل پہ ہیں ہم. ایک تو اب وفاقی حکومت میں اپنے ہی پانی اور بجلی کے وزیر بھی آ گئے، تو وہ سوال کا جواب دیا. دوسری بات سوال کیا ہے؟ وہ سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ وزیر آگے بالکل آگے پانی کیا. جی دوسری بات یہ کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ایک عام طور پر جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق جتنے بھی ملک کے اندر اور باہر انتہا پسند ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. جبکہ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، سندھ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس کے گھر گھر میں اس طرح کا کوئی تفرقہ پیدا ہو جس سے انتہا پسندوں کے ایک بار پھر موقع ملے. عمران خان کہتے ہیں کہ انتہا پسندوں کی سدھری ہوئی شکل ہے. تو آپ وزیر اعلیٰ صوبے کی حیثیت میں انتہا پسندی کے اس اقدام کو کیسے روکیں گے؟ اور دوسرا جو ہمارے ماضی کے پیسے کٹے ہوئے ہیں یا پانی کا جو ایشو ہے اس کو کس طرح حل کریں گے؟ سب سے پہلے تو پانی کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میری آلریڈی خورشید شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ آئے بھی ہوئے ہیں کراچی. میری بھی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے، اور میں نے اپنے اریگیشن منسٹر سے بھی کہا ہے کہ وہ کیس بنا کے، بلکہ پرائم منسٹر کے ساتھ اسی کمرے میں ہم نے ریز کیا تھا وہ ایشو، اس لیے کہ وہ سی سی آئی کے اندر پچھلے 4 سال سے، اپریل 2018 سے 4 سال ہو گئے نا، 4 سال سے وہ پھنسا ہوا ہے. جب شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے تب میں نے اس کو ریز کیا تھا. تو اور اس کا جو رپورٹ ہے جو اٹارنی جنرل صاحب نے بنائی تھی وہ ہماری فیور، یعنی ہمارا جو کیس تھا اس کو سپورٹ کرتا ہے. میں نے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ اس کو، اور عمران خان نے اپنے پورے ٹینیور میں اس کو ڈیلے ہی کرتا رہا. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہے ابھی کہ آپ جیسے سی سی آئے ہو اس میں یہ کریں منظور، اور ہم فیڈرل واٹر منسٹر کے ساتھ مل کے اپنا کیس پیش کریں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ مجھے اب سپورٹ ملے گی فیڈرل گورنمنٹ سے اس میں. باقی جو آپ نے انتہا پسندی کی بات کی یا تفرقہ پھیلانے والی بات کی، جو پولرائز
کر دی ہے سوسائٹی کو، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارا ہر ادارہ، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے عدالت ہو، میں ہوپ کوئی ایسی بات عدالت کے لیے نہ کہوں، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے اندر اتنی زیادہ پولرائزیشن کریٹ کر دی تھی اس شخص نے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے تھے. میں کہہ رہا ہوں جتنا آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ پولرائزڈ ہو گئی تھی ذرا. میں اپنا آپ کو بتا سکتا ہوں، صوبوں اور وفاق کے تعلقات کی یہ بات تھی کہ 3.5 پونے 4 سال جتنے بھی یہ ٹائم گزرا ہے، پرائم منسٹر سے میری ملاقاتیں تو جب وہ CCI یا NEC کی میٹنگز ہوتی تھیں یا جب وہ مجھے بلانا پسند کرتے تھے تو ملاقات ہو جاتی تھی. یا وہ اندازہ نہیں ہوگا کہ 3.5 سال میں فون پہ میری ایک بار بات ہوئی ان سے، وزیر، ایک بار، اور وہ بھی کوئی خوشگوار بات نہیں ہوئی تھی. میں اتنا ہی کہہ سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. یہ پرائم منسٹر. اچھا، میں اس سے پہلے بھی جب میں چیف منسٹر پچھلے ٹرم میں تھا تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، اور میں یہ لیے کہتا ہوں کم از کم ہمیں اعتراضات یا جو ان کے ساتھ بھی کافی ایشوز تھے جو ریزالو ہونے تھے، لیکن جب کوئی ایسا ایشو ہوتا تھا، چاہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے یا پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی، وہ فون اٹھا کے مجھے فون کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا، اور میں بھی کر سکتا تھا، چاہے پھر وہ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو. ایک کمیونیکیشن لائن تھی. اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کو ہفتہ ہوئے، 10 دن ہوئے، میری 2 بار تو کم از کم ان سے 2 بار فون پہ 2 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اور 2 بار فون پہ بات بھی ہوئی ہے. تو ایک فرق میں دیکھ رہا ہوں کہ پولرائزیشن کم ہوگی، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، اس کے اندر بھی جو ان لوگوں نے بڑی کوشش ہم نے کی. میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی ابھی بھی ان سے کہتا ہوں، موقع ہے اپنا طریقہ کار درست کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اب وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا، آپ لوگ سارے بھائی ہیں، دوست ہیں، آپ کے لیے تو اچھی خبر بن جاتی نا، 2 گالیاں کسی کو دے دو معذرت کے ساتھ، تو آپ سب اس کو بڑھا چڑھا کے بات کریں گے. اگر میں بھی کچھ کہوں گا نا، سب زیادہ ہی کور ہوگی چیزیں. لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں. اس وقت ضرورت ملک کو ہے کہ ہم جو ملک مشکلات میں ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس پہ سب ساتھ مل کے کام کریں. اور اگر PTI کے سین ایلیمنٹس جو ہیں وہ ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بالکل تیار ہیں کام کرنے کے لیے. لیکن اب یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ وہ چاہے لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے اکانومی کو نقصان پہنچانے والی بات ہو، چاہے اداروں میں نفرت پیدا کرنے کی بات ہو، چاہے لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالنے والی بات ہو، ان سب چیزوں کو ہم ایکسیپٹ یا اس پہ اب کمپرومائز نہیں کریں گے. سب کے نام لکھیے، سب کو باری بولیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مجھے والد صاحب کی وفات فون بھی کیا تھا، یاد ہوگا تو اسی دوران میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی مدد چاہیے، خاص طور پہ جو میرے ساتھ ہوا. لاڑکانہ شہید بی بی ذوالفقار علی بھٹو کا شہر ہے، آپ کا سیاسی قبلہ ہے وہاں پر. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لاڑکانہ میں آج تک آپ 14-15 سال میں کوئی ایک اچھا ہسپتال بھی نہیں دے سکے ہیں، جہاں پر لوگ اگر ایمرجنسی میں جائیں تو ان کا ایکس رے تک نہیں ہوتا. یہ وہاں کی حالت ہے. آپ جہاں کراچی کے اچھے اسپتالوں کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ بار بار بیان کرتے ہیں، تو یہ چھوٹے لوگ جو سندھ کے دیگر شہر ہیں وہ کس کے آسرے پر ہے؟ ان کا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ ان کی وزیر صحت کون ہے؟ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، جو میہر کا واقعہ ہوا ہے، اس کے اگر آپ باریک بلی میں جائیں گے نا تو سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں ایمبولنسز بھی ہیں ہسپتالوں میں جو چلتی نہیں ہیں، وہ اینٹوں پہ کھڑی ہیں ان کے. اچھا، اس کے علاوہ فائر بریگیڈ بھی موجود ہے، عملہ بھی بھرتی ہے، لیکن عملہ اکثر و بیشتر جیالے ہیں جو ڈیوٹی نہیں کرتے، ماشاءاللہ گھومتے پھرتے کاٹلوں میں. تو ان سے ڈیوٹی کون لے گا؟ یہ اداروں کو کب آپ دیمک سے جان چھڑائیں گے؟ میں اس کا جواب پہلے دوسرے حصے کا تو دے چکا تھا کہ ہم نے کہا ہے کہ پوری انوینٹری پراپر، میں نے لوکل گورنمنٹ منسٹر کو ہدایت کی ہے کہ پراپر انوینٹری جلدی بنائے، مجھے پیش کریں، اور میں جلدی اس پہ اسٹیپ لوں گا کہ جہاں جہاں گاڑیاں ہیں، فائر بریگیڈ اور ہیلتھ والوں کو کہا ایمبولینسز کی، ان کی کیا پوزیشن ہے، کتنی آپریشنل ہے، کتنی نہیں ہے، اور اگر آپریشنل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے.
کیا وجہ ہے جب بجٹ وغیرہ بھی, تو یہ چیزیں تو ہم چیک کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے اسپتال کی بات کی, میں آپ کے ساتھ میں نے فون پہ بھی تعزیت کی تھی, آپ نے مجھے ذکر کیا تھا. لاڑکانہ کے لیے ایک ہاسپٹل کی اسکیم ہے نئے ہاسپٹل بنانے کی, وہ تھوڑی سی سستی کا شکار ضرور ہے, اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کراتے ہیں جلدی. بٹ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوشش ہماری ہوگی کہ ہیلتھ سیکٹر میں ہم پورے صوبے کے اندر اور پرائمری ہیلتھ میں ضرور کوتاہیاں ہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ تیز ہو, اس سے کام تیز ہو ان کا. حبیب اکرم یار دیکھیں, یہ تینوں جو کیس ہوئے ہیں اس کو میں کلوزلی, ایک تو آج ہوا ہے, آج اس کا پتہ چلا ہے, کلوزلی فالو کر رہے ہیں بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے ہوئے. پہلا جو کیس ہے شاید میڈیا میں بھی آ گیا, بتا رہے ہیں, وہ مجھے صبح پتہ چلا تھا, وہ لوکیٹ ہو گئی ہیں بچی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے خیریت سے ہے. دوسرا کیس جو سعود آباد ملیر والا ہے, نمرا والا, اس کو بھی فالو کر رہے ہیں, اس کی کچھ لیڈز ہیں جس پہ پولیس کام کر رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ وہ بھی جلدی ٹریس ہو جائیں گی. تیسرا کیس جو آج پتہ چلا ہے, اگین اس کے لیے جو ان کے گھر والے ہیں وہ ابھی ایف آئی آر کاٹنا نہیں چاہ رہے, اس لیے کہ وہ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں زیادہ بولوں گا نہیں اس کیس پہ, تھوڑا سا سینسٹیو چیزیں ہیں, لیکن کوتاہی کسی کی بھی برداشت نہیں کی جائے گی. پولیس جب کیسز ہوئے تھے, میں خود, میرے کابینہ کے وزراء فالو اپ کلوزلی کر رہے تھے. کوئی بیان دینا شاید یہ چاہتے تھے کہ روز میری طرف سے ایک بیان آ جائے, وہ میں خود مناسب نہیں سمجھ رہا تھا ایسی چیزوں میں دینے کا. سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, دو آئی ڈونٹ نو سینسٹیوٹی کون کتنی اس کو سمجھتا ہے. تو اگین یہ واقعات ہوئے ہیں, لیکن ایک تو ٹریس ڈاؤن ہو گئی ہیں, باقی دو پہ بھی انشاءاللہ رزلٹ آ جائے گا. میں یہ زیادہ اس سے میں نہیں کہنا چاہوں گا. سنجے صاحب, تو آپ نے پریس کانفرنس کے شروع میں مزدوروں کی بات کی, تو گزشتہ سال مئی میں مزدور کارڈ کا افتتاح کیا تھا. 360 دن ہو گئے ہیں, 5-6 دن رہ رہے ہیں, تو اب تک 360 مزدوروں کو وہ کارڈ ملے ہیں, اور کتنے مزدور اس سے مستفید ہوئے ہیں یہ بتا دیجیے گا. اور جو آٹا, اس کے علاوہ چینی اور گھی پر آپ نے کتنی سبسڈی دی ہے اور کن لوگوں کو سبسڈی دی ہے, یہ دو سوال. میں دوسرے کا جواب دے دوں, پھر میں سعید سے کہوں گا وہ بتا دیں. آٹے پہ سبسڈی دی ہے 462 ملین روپے کی, جو میں نے بتایا, تاکہ وہ بچت بازاروں میں ہم 40 روپے کلو آٹا دے سکیں. گھی اور شوگر پہ جو سبسڈی ہے نا, وہ حکومت نہیں دے رہی, ہم کوشش کی ہم نے کہ ہم شوگر مل سے, فیکٹری سے وہ سستا لے کے ان بچت بازاروں میں ایک ڈسکاؤنٹ پہ بیچیں. تو یہ تو دوسرا, اگر سعید آپ بتا دیں. ایک تو جو مزدور کارڈ ہے, انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ بڑا پروجیکٹ ہے اور نادرا کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. اس میں چونکہ یہ نئی ساری انٹری ہونی تھی, پروجیکٹ نیا تھا, ہمارے پاس کوئی تقریباً 250 لوگ ہمیں ہائر کرنے تھے جو ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہوتے ہیں. ہماری گورننگ باڈی جو CSC کی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو ہائر کریں اور ہم کو رکھیں, ہم نادرا کے تھرو یہ کرتے ہیں. نادرا نے پہلے اس کو ریفیوز کیا, انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے, آپ خود کیجئے. بعد میں انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کر لیا ہے نادرا نے, اب وہ خود ہائرنگ کریں گے, خود بندے رکھیں گے اور ہم ان کو پے کریں گے. اور وہ شروع اس لیے ہوا کہ 175 جو ہمارے پاس ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں وہ نہیں تھے, جو ہمارے مختلف آفیسز ہیں وہاں پر لوگوں کی ضرورت تھی. جو آلریڈی لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں وہ صرف 3-4 جگہوں پہ ہم نے بٹھائے ہیں. لیکن ایک اچھی چیز اس کے اندر یہ جو بنیادی پرپز تھا کہ ٹرانسپیرنسی آئے. جتنے کارڈز ہم نے بنائے ہیں, جتنا ڈیٹا ہم نے نادرا کو بھیجا تھا, اس میں سے کوئی مور دین 30% ڈیٹا جو ہے وہ بوگس تھا, فیک تھا, جن کے پاس جو ہمارے کارڈز بنے ہوئے تھے. تو یہ تو ایک اچھا کام ہے, اور انشاءاللہ اب یہ نادرا کے ساتھ ہو گیا, ہمارا کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہو گیا سائن. وہ امیجیٹلی اب ایڈورٹائز کریں گے, بندے رکھیں گے, اور اس کے بعد یہ کام تیار کریں گے. سی ایم صاحب واقعہ جو ہوا تھا وہ اس پہ آپ نے تو جو ہوم سیکرٹری نے انکوائری کی ہے, وہ زبردست آپ نے ایکشن بھی لے لیا.
لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس پہ بھی ذمہ داری آتی ہے. پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس پہ بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے. آپ کے میئر سے ایڈوائزر ہیں وہ 24 گھنٹے تک وہاں نہیں پہنچے, ٹھیک ہے. آپ نے کمشنر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا زبردست. آپ کو بھی معذرت کے ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی کا فون آیا, اس کے بعد آپ گئے, تب جا کے مشینری حرکت میں آئی, ایکشن ہوا, ان کو ریلیف ملا. بڑا افسوسناک. تو کوئی پولیٹیکل جو آپ کے ایڈوائزر تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا آپ نے؟ کیونکہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا وہ تو ماں ہی جانتی ہیں, بیان کر سکتے, ہم تو بیان نہیں کر سکتے کو کتنا دکھ. تو آپ اس پہ کیا ایکشن کیا؟ میں کر لوں. آپ بیان نہیں کر سکتے, آپ گئے ادھر, آپ نہیں جا سکے ہوں گے. میں گیا تھا, میں ایک جو لوگ ہیں ان سے بھی ملا تھا. ادھر میں کہہ رہا ہوں, ادھر بیٹھ کے میں پہلے فون پہ آپ نے جو بھی کہا, جیسے یہ واقعہ رات کو لیٹ نائٹ ہوا تھا, صبح ایکٹیویٹ کی تھی چیزیں ہم نے ساری. مجھے سحری کے ٹائم پہ پتہ چلا تھا, میں اس سے پہلے نہیں پتہ چلا تھا, اس لیے کہ جب سحری پہ اٹھا تو تب یہ چیز کا پتہ چلا تھا مجھے کہ آگ لگ گئی ہے. کوئی 10 بجے کے قریب آگ لگی تھی, اس وقت مجھے نہیں. میں جب ادھر گیا, سارے لوگ گاؤں والے, میں جن کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ان سے بھی ملا, جو گاؤں کے معزز تھے ان سے بھی ملا. انہوں نے مجھے سب نے کہا کہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز تھے اسی وقت ہم سے فون پہ کانٹیکٹ میں تھے. ایڈوائزر اس دن اسپتال میں تھے صبح, اس لیے پہلے دن نہیں جا سکا تھا. ہی واز, ان کا ایک پروسیجر ہونا تھا اس لیے تھے. تو تھوڑی سی جو ہے نا, میں اگین کہتا ہوں میڈیا پہ کہہ دینا یار بڑا آسان ہوتا ہے. ان دو جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز تھے ادھر سے, یعنی الیکٹڈ ایم این اے واز ان اسلام آباد, نہیں پہنچ سکے تھے اس لیے کہ وہاں نیشنل اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا. ایم پی اے دونوں, جو ایک اس ایڈوائزر اس کانسٹیٹوئنسی کی نہیں تھے جہاں پہ آگ لگی تھی, جو ایم پی اے دونوں ان لوگوں سے کانٹیکٹ میں تھے فون پہ اور ڈائریکٹ کر رہے تھے, اور پھر اگلے دن پہنچ گئے تھے ادھر. تب بھی میں نے ضرور, جب مجھے پتہ چلا کہ ایڈوائزر نہیں پہنچے, میں نے اسی وقت فون کیا بھائی کہاں ہو, تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اسپتال میں اور یہ ایشو ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں بیٹھ کے آپ کہیں کہ میں اخبار میں منٹ کی خبر دوں کہ میں اتنے بجے اٹھا, اتنے بجے میں نے فون کیا, اتنے بجے کیا. آپ کو تو صرف وہ پتہ چلتا ہے نا جو میڈیا میں آ جاتا ہے کہ بلاول صاحب سے میری لندن بات ہوئی اور یہ ہوا, تو آپ کو تو صرف وہ پتہ چلتا ہے. باقی جو میں کرتا ہوں وہ آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو سینسٹیوٹی ہے ہر چیز کی. میں تو کہہ رہا ہوں کوتاہی بہت سخت ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن کی, تبھی یہ ایکشن لیا گیا. تو یہ چیزیں دیکھنے. اور اسی دن جو آگ کے جو ایشوز تھے, اب میں کہہ رہا ہوں ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا کہ وہ میہڑ والی فائر بریگیڈ خراب تھی, کہ انشاء اللہ فائر بریگیڈ ایک اور آگ کو بجھانے گئی ہوئی تھی, جو آگ لگی ہوئی تھی وہاں سے چھوڑ کے تو نہیں آ سکتی تھی. یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کی ذمہ داری ہے وہ کریں, اور ان کو جیسے میں نے کہا کہ تنبیہ ضرور دونوں کو کی گئی تھی کہ آپ ٹائملی کیوں نہیں پہنچے. وقاص باقر ایک منٹ پلیز, وقاص باقر صاحب. سندھ پاکستان کی انرجی سیکورٹی ہے. گزشتہ بار میں سندھ کے متبادل توانائی کے منصوبے تھے وہ اتفاق کا شکار تھے, اس کی انویسٹمنٹ بھی اور اس کے لیے ریسورسز کا ایشو, دیگر ایشوز تھے. اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ ٹیک اپ ہو, جو خاص طور پر ہوا سے بجلی بنانے کے منصوبے لگنے تھے, اس سلسلے میں ہم کیا؟ بالکل پہلی میٹنگ جو ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایز پرائم منسٹر وین ہی ہیڈ کم ہیئر, تو انرجی منسٹر نے ان کو اپنی بریفنگ دی تھی اور بتایا تھا کہ ہمارے کون سے منصوبے رکے ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے وہ تیزی سے, بیکاز اس وقت آپ کو پتہ ہے نا, جو میں نے نمبرز دیکھے تھے جو انہوں نے مجھے بتایا, مجھے میرے خیال 7,500 میگا واٹ کے پلانٹس بند پڑے ہیں. جو مجھے ہو سکتا ہے نمبر آگے پیچھے کو جو نہیں کیجیے گا, میں اس لیے کہ آپ فیول وہ نہیں خرید سکے تھے ٹائملی. لوڈ شیڈنگ کراچی کے اندر آپ سب دیکھ رہے ہیں, رورل ایریاز میں بے انتہا لوڈ شیڈنگ ہے, 12 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی وافر مقدار میں موجود ہے, یہ کہتے رہے ہیں یہ لوگ. ہاں بجلی کی کیپیسٹی تھی لیکن ان کو چلانا نہیں آ رہا تھا, یہ ایشوز تھے. تو اسی طریقے سے جو ہمارے سولر کے خاص طور پہ منصوبے ہیں اور ونڈ کے, اس لیے سولر اور ونڈ دونوں رینیوبل انرجی ہے, ماحول کو گندہ نہیں کرتی, انوائرمنٹ فرینڈلی پاور جنریشن ہے. اور اب
जैसे वर्ल्ड में प्राइसेस इनकी कम हुई हैं, ये बड़ी कंपेटिटिव भी हो गई है, तो हमारी कोशिश यही होगी कि इनको हम तेज़, और हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये रेस कर दिया था। आप सूबाई वज़ीर दाखिला भी हैं, दुआ ज़हरा के मामले पर आपने अभी तस्दीक की कि वो बच्ची लोकेट हो गई है, बाकी 2 पे काम हो रहा है, उसकी डिटेल्स क्या हैं थोड़ी सी हमारे साथ शेयर कर लें, सेंसिटिव मैटर है। एक बात रिक्वेस्ट है आपसे, आप मैं मुनासिब नहीं समझता। एक तो मैं दूसरा मेरा सवाल ये था कि कराची शहर में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल क्या है। कल एक वीडियो सामने आई कि लियारी ये एक्सप्रेस वे पे, कोरंगी एक्सप्रेस वे पर जो है वो एक जत्था बना के लड़के खड़े हुए और आने वाले मोटरसाइकिल वालों से मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं बगैर किसी वेपन के, बगैर इसके। और कराची के अंदर इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पुलिस हाफ फ्राई और फुल फ्राई वाला फार्मूला अपना रही है। क्या इस तरह के फार्मूले अपनाने से स्ट्रीट क्राइम में कमी हो सकती है? क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखिए, पहला जो आपका सवाल था, मैं अभी तक पूरी डिटेल्स मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मुझे पता चला कहाँ से रिकवर हुई हैं, लेकिन पुलिस खुद थोड़ी सी मोहतात थी मुझे बताने से पहले। ट्रेस हुई हैं, खुद मोहतात थी ताकि वो पूरी, और मैं डिटेल्स जब तक मुझे खुद नहीं पता होंगी, और वो फिर भी सेलेक्टिवली जो मेरे ख्याल है बताने जैसी बात होगी वही बताऊंगा। स्ट्रीट क्राइम्स की कंसर्न हमें बहुत ज़्यादा है, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले डिफेंस में एक वाक़या हुआ था जहाँ पे वही कई लोगों से वो ट्रेस हो गया, बंदे पकड़े गए, वो सब हुआ, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल है मई के पहले हफ्ते में, मुझे डेट याद नहीं, हम एपिक्स कमेटी की मीटिंग भी कर रहे हैं ताकि हम जो हमारे सेफ सिटी वाला प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही अल्तवा का शिकार है, उसको हम कुछ तेज़ कर सकें। जहाँ जहाँ से हमें दुश्वारियाँ हो रही हैं वहाँ से हमें वो NOCs और सब मिल जाए ताकि हम इसको आगे चला सकें, ताकि ये स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर सकें। जो आपने वो हाफ फ्राई और फुल फ्राई वाली बात की, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं है, और कहीं अगर कोई पुलिस वाला इसको एक्सीड करता है तो हम उसको सज़ा भी देते हैं उस पर। काफ़ी सालों से हुकूमत कोशिश कर रही थी कराची के लिए बसें लेकर आने के लिए, जब कराची के लिए बसें आ रही हैं, लाड़काना के लिए बसें आ रही हैं, आखिरी मरहले में है, तो ऐसी क्या वजह पेश आई कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट को हटाना पड़ गया? दूसरा सवाल आपसे ये था कि गुज़िश्ता साल जुलाई में सईद गनी साहब ने ऐलान किया था कि कराची के लिए 100 मैयत बसें जो हैं वो लाई जा रही हैं, उसका क्या स्टेटस है? अब तक वो क्यों नहीं आ सकी? और वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर आए थे और बहुत बड़े बड़े यहाँ से अच्छे मस्बत ऐलानात हुए हैं, तो क्या अब सिंध के अवाम इस बात पे एक्सेप्ट करें कि अब सिंध के जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे? इस पर क्या देखें, बड़ा मतलब मैं ये ऐलान कर दूँ अब सारे मसाइल हल जाए, ऐसे होता नहीं। ये सवाल आपके जो नहीं, अगेन स्टीरियोटाइप सवाल होते हैं जिनका जवाब कोई नहीं होता, आप भी कर लेते हैं, मैं भी कोई जवाब दे दूंगा। अवैध शाह साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और उनकी मेहनत थी, और उनकी मेहनत अभी भी हमारे सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो वैसे ही अपनी खिदमात पार्टी के लिए और हमारी मदद के लिए अंजाम देते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होती हैं, और उन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में ये एक चेंज आई है, इसमें कोई पीछे और कोई बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब आए, ऐलान करके गए हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम, जैसे मैंने बात की, फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करें। पिछली फेडरल गवर्नमेंट के साथ मैं उस वक्त भी कहता, ये नहीं कि अभी वो चले गए हैं तो मैं कह रहा हूँ, उस वक्त भी मेरी बड़ी क्लियर थी कि हमारी कोई अच्छी कोऑपरेशन नहीं है उनके साथ थी। यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला जो टाइम बचा है उसमें एक बेहतरी की तरफ जा सके। नहीं तो ऐलानात तो वो भी आके वही प्रोजेक्ट्स जो हमने किए होते थे उन्हीं के ऊपर ऐलानात करके चले जाते थे। एक दो जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया, ऐलान किए, उन पे हमने फॉलोअप अभी से शुरू कर दिया है। फॉलोअप मीटिंग के लिए मैं इस्लामाबाद जा चुका हूँ, हमने उनको खतूत लिख दिए हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जैसे मैंने कहा कि सिंध के सूबे के लोगों की और मज़ीद बेहतर तरीके से खिदमत करें, और इस सिलसिले में जो वफाक से हमें मदद चाहिए वो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें पहले से बहुत बेहतर रिस्पांस मिलेगा। लेकिन ये कह देना कि सारे मसले हल हो जाएंगे, फिर तो अल्लाह ताला करेगा कि सारे मसले हल होंगे, अल्लाह ताला हिम्मत देगा। मैयत गाड़ियों वाली स्कीम जो है, आपको याद है, मुझे मैंने कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीटिंग में बताया था, उनकी
کہا تھا کہ کیبنٹ میں یہ بات آئی سامنے کہ قبرستان کے لیے زمینیں جو کہ ہم دے رہے ہیں, ہاں یہ بات ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ کریں گے کہ زمینیں تو ہم نے دینی شروع کی ہیں, وہ بالکل ہم نے اس کے لکھی, اس پہ کریں گے. ابھی ریسنٹ بات ہوئی تھی, 2 مہینے ہوئے, 3 مہینے. اور کوئی سوال ہے؟ مائک کھولیں گے پلیز. ایم کے ہو گئی ہے آپ یہ, لیکن صوبے میں جو آپ کہہ رہے ہیں میٹنگز چل رہی ہیں, تو کیا صوبے میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں, اور کون کون سی وزارتیں جو ہیں ان کو دی جا رہی ہیں؟ اور اس حوالے سے بہت ساری اطلاعات ہیں, شاید جو ٹرانسپورٹ کی وزارت ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے, اور دیگر جو ہے. تو میں کہتا ہوں یہ اعلان میڈیا میں پہلے ہو جاتے ہیں سارے, ہمیں بعد میں, مجھے بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی کوئی اس سلسلے میں بات شروع نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی, میں وہ نہیں کر رہا ہوں. ہم اس صوبے کی بہتری کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہوں گے, ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تعاون میں آئے گی, اگر کولیشن میں بھی آئے گی تو وہ بھی راستہ نکال لیا جائے گا, لیکن اس وقت تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. عمران خان اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں اور تحریر اسکوائر کوئی بنانے جا رہے ہیں. اس گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے, اور یونین کونسل تک انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ لوگ موبلائز ہوں. ایک یہ بھی پلان ہے کہ پورے ملک کو جام کریں گے, سندھ کے باقی شہر بھی بند کریں گے اس وقت. تو آپ کیونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو سندھ میں کیا اقدامات کریں گے؟ لوگوں کو بیٹھنے دیں گے, شاہراہیں بند کرنے دیں گے آپ, یا اس کے آپ کیا کہتے ہیں کیا کرنے دیا جائے؟ آپ بتا دیں, مطلب آپ بتا دیں. نہیں آپ مجھے بتا, میں ویسے ہی معاف کیجیے گا تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں, ایک جنرل وہ لے لیتے, کیا یہ ملک, کیا ہم اس چیز کے متحمل ہیں کہ اس وقت شاہراہیں بند کی جائیں, روڈ بند کی جائیں؟ ہم نے بھی لانگ مارچ کی تھی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ 3, میں خود گواہ ہوں, یہ سارے سب سے زیادہ یہ شرجیل بتائیں گے آپ کو. اگر کوئی رانگ سائڈ سے گاڑی چلی جاتی تھی نا تو کلاس لے لیتے تھے کہ بھائی یہ تم لوگ کیا ڈسپلن میں چلو, کسی کو تکلیف نہ ہو. تو کیا ہم متحمل ہیں ان چیزوں کے؟ یہ کیا انتشار پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ 172 بندے اسمبلی میں ہوتے نہیں, ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے, ان کی اپنی اتحادی کوئی, میں کہتا کولیشن, وہ ساری, اور جو باتیں وہ بتاتے, اللہ معافی دے, مطلب وہ پبلک میں بولنے والی بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. اب یہ انتشار پھیلانا اگر ہے تو وہ اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے ادھر ہم ووٹ لے لیں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہا, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے پی ٹی آئی کو بھی ایک ایکول لیول پلینگ فیلڈ, اور ہم ہمیشہ دینے کے لیے تیار ہیں. ابھی الیکشن آئیں گے, جب بھی ہوں الیکشنز, 2023 سپٹمبر اکتوبر تک یہ اسمبلیز ہیں, اگست میں ہوئی تھی تو اگست 23 تک اسمبلی ہے. آئین میں اس سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اگر چاہیں, جب بھی ہوں گے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو, اس میں آئیں. باقی کیا جس ملک کو جو آپ نے جس دہانے پہ جا کے چھوڑا تھا اکانومی وائز, پولرائز کر دیا تھا, اب آپ اور اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ یار اس ملک سے دشمنی ہے کوئی؟ یہ ذرا پوچھے ان سے کوئی کہ یہ پلان تمہیں کوئی ایجنڈا دیا گیا کہ اس ملک کو تہس نہس کرنا ہے, جو تم پہلے 3.5 سال کرتے رہے اور اب آگے بھی کہہ رہے ہو میں یہ بند کر دوں گا, یہ کر دوں گا, میں روڈ بلاک کر دوں گا. مجھے تو کسی سین آدمی کی یہ گفتگو کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی. اور جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی وہ فلانے کا تو جواب دیں جو آپ نے یہ کیا تھا, تو یہ یوں کر کے سارے آپ ہاتھ دیکھتے ہیں ان کے, آپ نے دیکھی نا وہ تصاویر. اپنی کسی چیز کا جواب نہیں دینا ہے, صرف انتشار پھیلانا ہے. میں صرف اس ملک کے لوگوں سے کہوں گا کہ میں کہتا ہوں ہم ایک جمہوری جماعت ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے کہ جو لوگوں کے ووٹ سے الیکٹ ہو اس کو حق حکمرانی ہے. اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے اس کو لوگوں کے ووٹ ملیں گے تو کام کرے بھائی. یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اس کو 5 سال سے پہلے ہٹا دیا. بھائی 5 سال وزیر اعظم کے ٹینیور نہیں ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں کسی کو عقل تھوڑی سی اتنی آ جائے. اسمبلی کا ٹینیور 5 سال ہوتا ہے. میرا ٹینیور 5 سال نہیں ہے, میں چیف منسٹر ہوں. میں تب تک چیف منسٹر ہوں جب تک کم از کم 85 ممبران مجھے ووٹ کریں سندھ اسمبلی کے کہ میں لیڈر آف دا ہاؤس رہوں. جس دن میں 85 سے 84 ہوتا ہوں, میرے پر اسمبلی میں لیڈر آف دا ہاؤس ہونے کا میرا حق ختم ہو جاتا ہے, اسمبلی نہیں ختم ہوتی ہے. تو یہ عجیب ہی قسم کی
منطق یہ کرتے ہیں وہ کہ 30% ووٹ انہوں نے لیے تھے جس طریقے سے لیے تھے. میں تو ابھی بھی ووٹ, ہم تو ایم کیو ایم کے ساتھ آج کل بیٹھ رہے ہیں زیادہ, وہ ہمیں بتاتے ہیں کیسے کراچی سے اتنی سیٹیں لے گئے, مجھے تو نہیں سمجھ آئی آج تک. اسی طریقے سے پورے ملک سے یہ ووٹ جو لیے بھی ہیں 30%, کتنے اپنے ہیں کتنے مینیپولیٹڈ ہیں وہ نہیں پتہ. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑا سا میں مشکل ہوگی اس چیز میں, یار اس ملک کا سوچو سب سے پہلے, اپنی ذات کا نہیں سوچو. ایگو ایک سے میں ختم کر لوں, اپنی ذات کا نہیں سوچو, اس ملک کا سوچو. کیا اس ملک کے اندر یہ انتشار اس وقت اتنی, آپ نے دیکھا ہے کیا پوزیشن ہے مہنگائی کی, کیا پوزیشن ہے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز آ رہے ہیں, اس میں اور مزید انتشار پھیلانا. کیا آپ کا ایگو, آپ کی اپنی لالچ اتنی زیادہ ہے کہ آپ پورے ملک کو داؤ پہ لگا دو گے, اور یہی کرنا چاہتا ہے. شاہ صاحب तव्हां जी हुकूमत खे 4 साल थी विया आहिनि, बाक़ी हिकिड़ो साल अची बचियो आहे. तव्हांजो जेको तक आहे उन में मंशूर ढंढ अचे थी, मंशूर ढंढ जी बहाली लाइ तव्हां केतिरा ई भेरा चई चुका आहियो, पर मंशूर ढंढ बहाल न थी आहे. उन सां गॾो गॾु काछे वारो इलाइक़ो बि तव्हांजो तक रहियो आहे, उनखे को पैकेज न मिली सघियो आहे. ख़ासि तौर ते जेके ट्यूबवेल आबादगार आहिनि उन्हनि खे बिजली ते सब्सिडी जी ज़रूरत आहे. हाणे वफ़ाक़ी सरकार सां तव्हांजा वास्ता बहितर आहिनि, उतां जा आबादगार चवनि था असांखे ट्यूबवेल ते बिजली जे बिलनि ते सब्सिडी ॾियारियो, छा चवंदो? इहो कंदासीं दादा, तव्हां ॿुधो न, मुंहिंजो तक या सॼो सिंध, मूंखे मुंहिंजो तक रुगो कोन्हे, सॼो सिंध आहे जंहिंखे ॾिसणो आहे. मूं त तव्हां शुरूआत में चयो त 3.5 सालनि जो कमु 1.5 साल में करिणो, 5 सालनि जो 1.5 साल में करिणो, जो 3.5 साल पोयां हर शइ में असांखे प्रॉब्लम थी. ज़रूरु हींअर जेके इकोनॉमिक कंडीशंस आहिनि, जेको रिसोर्सिस जी कमी आहे, उहा मुंहिंजे तक खे बि हिट थी करे, सॼे सिंध खे हिट थी करे, सॼे पाकिस्तान खे हिट थी करे. पर उन ई महदूद रिसोर्सिस में असां माण्हुनि जो वधीक में वधि भलो करे सघूं कोशिशि कंदासीं. जो एमकेएम सां रिलेटेड मुंहिंजो हिकिड़ो नंढो पोर्शन आहे सुवाल जो. एमकेएम खे पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप उनजे मैंडेट खे एहतराम कंदे गॾिजी हुन सां हलण जो फ़ैसिलो कयो आहे, पर हिते मुख़्तलिफ़ क्वेश्चन्स आहिनि जेके सिंध में ज़ेर बहस आहिनि. ख़ासि तौर ते जेके 13-15 सालनि में नौकरियूं सिंध गवर्नमेंट ॾिनियूं आहिनि, उन्हनि जूं ॿुधो आहे त लिस्टूं तयारु थियनि पियूं, 40-60 वारो फार्मूलो चेक कयो वञे पियो, ऐं डोमिसाइल सां रिलेटेड इशू आहे. भाई तव्हांखे एक्सप्लेन थो करे छॾियां, उर्दू में बता दूं. देखिए मेरे भाई, क्या चीज़ ऐसी हुई है, 2 चीज़ें हमने की हैं. डोमिसाइल्स में तो कंसर्न हमें बहुत ज़्यादा है, जो गलत डोमिसाइल्स बने, मैंने इंक्वायरियाँ कराई, जहाँ तक पहुँच सके उसकी तय तक हम पहुँचे. लेकिन और ज़रूरत है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी हमारी कंसर्न थी जो हमें थी, और उस पर हमने कहा है साथ मिल के काम करते हैं. नौकरियों में 60% रूरल 40% अर्बन का हमारा एक कोटा है. MQM को एतराज़ या तशवीश थी कि शायद ये वो नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. हमने खुले दिल से कहा है कि आए बैठें, अगर कहीं पे कोताही हुई है, मेरे से दानिस्ता नादानिस्ता तौर पे किसी से हुई है, तो हम इंश्योर करेंगे कि ये 40-60 पूरा हो, और आगे जाते हुए 40-60 पूरा होगा. इतनी सी बात है, और ये इससे ज़्यादा और इसमें सोचने की या ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इतनी बात है. केपी में जो है पोलियो वायरस का एक केस डिटेक्ट हुआ है. कराची 2 साल से सिंध पूरा जो है वो पोलियो फ्री है. वहाँ से कुछ खदशात हैं कि कुछ लोग ईद की छुट्टियों में जो है वो शटल करते हैं उन, और हमारी कुछ यूसीज आइडेंटिफाई हुई हैं. इस सिलसिले में कोई स्ट्रेटजी? उस पर स्ट्रेटजी तो हम बहुत ज़्यादा पोलियो के ऊपर ना सिर्फ देखें, ये तो केस अनफॉर्चुनेटली डिटेक्ट हुआ है जो KPK में एक, हम रेगुलरली इन्वायरमेंटल सैंपल्स की चेकिंग करते हैं, और कहीं पॉजिटिव सैंपल्स आते थे, फिर उस यूसीज में उन इलाकों में बहुत ज़्यादा पोलियो ड्रॉप्स पिलाना और उन पर ज़्यादा स्ट्रेस करना, ये काम करते थे. इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरे सिंध में इन्वायरमेंटल सैंपल्स नेगेटिव थे, जो लास्ट हमारी हुई थी. लेकिन ये एक केस आने के बाद उसी दिन जैसे ये केस आया था, शाम को मुझे पता चला था, सबसे पहले तो मैंने टीवी पे खबर सुनी, तो मैंने कहा भाई ये कहाँ पे है, पता चला KPK में है. तो जो हमारी है पोलियो वाली टीम, उसको कहा था कि दोबारा ये सैंपल्स की चेकिंग करें, और ये मर्ज जो है इससे छुटकारा, जैसे कहा ना, मुल्क दुनिया में 2 या 3 मुल्क रह गए जो अभी तक पोलियो फ्री नहीं है, और इसकी वजह से हमारे ऊपर पूरी दुनिया में
ایک پرابلم ٹریول ریسٹرکشنز وغیرہ لگ جاتی ہیں. اگر یہ جو بیچ میں آپ کو یاد ہوگا جیسے یہ حکومت آئی تھی, انہوں نے ایک میرا خیال ہے غلط آدمی کو بنا دیا تھا انچارج, اور اس کے بعد پولیو کے کیسز کئی گنا بڑھ گئے تھے. پھر ان کو بھی عقل آئی. مجھے سب کو بتا دیتا ہوں, میں نے عمران خان کے ساتھ دوسری یا تیسری میٹنگ, یہ 2018 اکتوبر یا نومبر کی بات ہے, میں نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی پولیو کی. پولیو کے لیے وہ نیشنل ٹاسک فورس, ایک پروونشل ٹاسک فورس, ایک نیشنل ٹاسک فورس. وہ صاحب آئے, بھاگتے ہوئے آئے, کرسی پہ بیٹھے, آپ سب بیٹھے نا, کہتے ہیں کہ یار مجھے اس کے بعد ایک اور بہت ضروری میٹنگ ہے, یہ شروع ہوئی ہے میٹنگ, بہت ضروری میٹنگ ہے, تو لیٹس ریپ دس اپ کوئکلی. اور یہ ایسی میٹنگ تو میں آن لائن کر دیتا ہوں پی ٹی آئی میں, اس زمانے میں آن لائن وغیرہ نہیں ہوتی تھی. تو میرا پہلا جھگڑا ان سے وہ یہی تھا. جب میری باری آئی تو میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب اگر سال میں ایک میٹنگ آپ فیس ٹو فیس کرتے ہیں نا, تو آپ یہ پولیو کی میٹنگ کریں. اور ان کو ناگوار گزری تھی, اور اس کے بعد پولیو کے کیسز بڑھے. تو یہ ریکارڈ پہ ہیں چیزیں ساری. تو امید ہے کہ, اور ہوا مطلب انسینسٹیوٹی دیکھیں نا, کہ پولیو کا کیس آیا اور کہا دیکھیں نئی حکومت آتی, پولیو کا کیس آ گیا, ان کی طرف سے یہی آئی تھی. تو ہماری یہ نیشنل ایک مسئلہ ہے جس پہ سب نے مل کے کام کرنا ہے. ہمیں پوری دنیا سے آرگنائزیشنز میں مدد کرتی ہیں, فنڈ کرتی ہیں, تاکہ یہ اس لیے کہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور یہ کیس آنے کے بعد ویسے بھی بڑی سخت نظر تھی, اس کے بعد اور بھی دیکھ لیں گے اس کو. ہاں وہ میٹنگز ہوئی ہیں, پرائم منسٹر بھی کرائی ہے.